बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनआम की आयत नंबर 116 एंड 117 देखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बताया, इस आयतों में बता रहे हैं कि जो लोग किताब और सुन्नत को छोड़कर बाकी दूसरों चीज़ों के पीछे जब लगते हैं तो ऐसे लोगों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। और क्यों, उसका रीज़न भी इन आयतों में बताया है। इंशाल्लाह देखते हैं कि जब हम किसी के यानी कि नफ्स की पैरवी करते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो हमारे साथ क्या मामला हो जाता है। इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन तुतिअ अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। और अगर तुम कहाँ मानोगे बहुत सारे लोगों का जो ज़मीन में है, यानी अक्सरियत ज़मीन में जो लोग हैं, अगर हम उनका कहना मानेंगे या उनकी बातों में आ जाएंगे तो वो भटका देंगे तुमको अल्लाह के रास्ते से। आ रही बात समझ में? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्लियरली कह दिया, लोगों की बातों में आओगे तो वो अल्लाह के रास्ते से हटने की बात करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि नहीं वो पैरवी करते हैं मगर सिर्फ अपने गुमान की, और नहीं वो मगर सिर्फ अटकलें लगाते रहते हैं, ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं कि शायद हम ये कर लेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, वो कर लेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, इसको फॉलो कर ले तो हमें जन्नत मिल जाएगी, ये हमारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे नहीं, बस इनकी सोच है, इनका गुमान है। वो आयत नंबर 117, इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन युज़िल्लु अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। जबकि बेशक आपका रब वही अच्छी तरीके से जानता है कि कौन भटक रहा है उसके रास्ते से, और वही खूब जानता है कि कौन हिदायत पर रहने वाला है। तो मुझे और आपको इसका फ़ैसला नहीं करना है, इसकी नॉलेज, इसकी मालूमात अल्लाह सुब्हानहू ताला को बखूबी है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ किताब और सुन्नत की बातों को मानकर और उस पर जो है वो चलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चले इंशाल्लाह सूरह अनआम की हम जो है वो आयत नंबर 117 देखते हैं। बात कंटिन्यू चल रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जो लोग जो यानी कि आपको भटकाने की और या फिर जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं या ज़ुखरुफ की तरफ आपको बुलाते हैं, तो आप उन्हें ऐसे से जवाब दे दें कि रब ताला ने मेरी तरफ जो ये कुरान जो पहुंचा दिया है मुझ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, तो फिर मैं उस किताब को छोड़कर या अल्लाह की बात को छोड़कर किसी और की तरफ जो है वो अपने फैसले को नहीं ले जाऊंगा या मैं तलाश नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अब वजह बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला कि क्यों हमें समाज के रंग में नहीं रंगना है।
کیوں ہمیں جو ہے یعنی کہ سماج جو الگ رخ میں چلی جاتی ہے کتاب و سنت کے، تو اس کو کیوں ہمیں فالو نہیں کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ وَإِن تُطِعِ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ نے کہا مانا بہت سارے لوگوں کا جو زمین میں ہیں، تو ہوگا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ابھی دیکھیے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اکثریت کا کہا مانو گے تو یہ دلو کا عن سبیل اللہ، وہ ہٹا دیں گے، وہ بھٹکا دیں گے تم کو اللہ کے راہ سے۔ دیکھیے کتنا فیکٹ ہے نا اس بات میں، اگر کوئی اس کو محسوس کرے تو یقین کریے کہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل دیکھیے کہ اکثریت اگر ہم بالکل پیچھے پیچھے جو بھی ہم اللہ کی کتاب سے قوم کے لوگوں کا اگر ہم حال دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو فرعون کے پیچھے اکثریت تھی، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیے کہ مکہ کے مشرکان جو تھے، مشرک لوگ جو تھے، وہ اکثریت ان کی تعداد تھی۔ دیکھیے یہ انسانوں کا لاجک ہے، یہ انسانوں کا ماننا ہے کہ بھائی جہاں بھیڑ ہے وہاں کامیابی ہے، اکثریت کے پیچھے چلو۔ یہ لوگ غلط ہیں کیا جو اتنے سارے لوگ ایک کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اللہ کی نظر میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کہ میجورٹی انسانوں کو میٹر کرتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو ہے میجورٹی کوئی بھی میٹر نہیں کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی یعنی ضروری نہیں ہے کہ جہاں جس طرح بھیڑ بھاڑ ہو وہ لوگ صحیح ہوں یا پھر وہ حق پر ہوں یا وہ صحیح کام کر رہے ہیں، نہیں۔ اس کی برعکس بالکل دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کو انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، وہ ایک میرا بندہ اکیلی پوری ایک امت تھا، امت تھی ابراہیم علیہ السلام اکیلے۔ کیوں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام اللہ کے راستے میں کر کے دکھایا جو پوری ایک امت کو کرنا چاہیے۔ اس پر تو واقعی دل سے دعا نکلتی کہ اللہ تو ہم سے بھی پوری ایک امت کا کام لے لے، کچھ ایسا تو ہم سے کام لے لے جس سے امت کو فائدہ پہنچے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں آپ کو اور مجھے، ٹھیک ہے، کہ اکثریت جو ہے وہ اگر اس کے آپ جو ہے نقش و قدم پہ چلو گے، ان کو فالو کرو گے، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یس، بہت سچ، یقین کریے بڑی سچائی ہے اس بات پر۔ آپ دیکھیے اپنے آس پاس میں اکثریت دین کا کام کرتی ہے یا دین سے ہٹ کے کام کرتی ہے۔ پھر میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اکثریت بھیڑ آپ کو مسجد میں نظر آتی ہے یا اکثریت بھیڑ آپ کو بازاروں میں یا ٹھیٹھروں میں یا غلط کام جہاں ہو رہے ہوتے ہیں وہاں نظر آتی ہے۔ دین کی کوئی مجلس اگر جمع ہوئی ہے تو اکثریت آپ کو وہاں پبلک نظر آتی ہے، یا پھر پارٹی شارٹی کہیں ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ لوگ نظر آتے ہیں۔ دیکھیے خود انسان غور و فکر کر سکتا ہے ان باتوں پر، اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکثر لوگ بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یتبعون اذا الظن وان هم الا یخرصون، اور ان کا حال تو ایسا ہے کہ نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں مگر صرف تھاٹس کے، اپنے گمان کے، اور نہیں وہ مگر بالکل جو ہے وہ خیالی پلاؤ ہی پکاتے رہتے ہیں، بالکل اٹکل لگاتے رہتے ہیں۔ آئی تھنک سو نا میں یہ کام کر لوں گی نا تو یہ ہو جائے گا، آئی تھنک سو کہ میں وہاں جا کے ماتھا ٹیک لوں گی نا تو میرا یہ کام بن جائے گا، آئی تھنک سو میں یہ کر لوں نا تو جنت میں چلی جاؤں گی، میرا خیال ہے نا کہ وہ ایسا کریں گے نا تو ایسا ہو جائے گا۔ مطلب کتاب اور سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آئی تھنک اور میرے خیال سے یہی چیزوں میں پڑھ کے انسان جو ہے اکثریت کو فالو کرنے لگتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں حق پر چلنے والے کم ملیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، بھیڑ دیکھیے، وہ بھیڑ جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے، وہ بھیڑ جو بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ کم لوگ بہتر ہے جو آپ کو حق کی طرف لے جائیں۔ تو بھیڑ کے پیچھے مت چلیے، بھیڑ چال مت چلے، بھیڑ کیوں ایسے مثال دی جاتی ہے بھائی بھیڑ چال مت چلو؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی اگر گروپ دیکھا ہوگا نا شیپ کا، بھیڑوں کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ گردن نیچے کر کے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ذرا گردن اٹھایا، وہ دیکھتا ہے کہ جو سارے لوگ جہاں چل رہے ہیں چلو بھائی اس کے پیچھے ہی نکل چلو۔ دیکھیے انسان ہے نا، ہم بھیڑ تھوڑی ہیں کہ آنکھ بند کر کے اٹھے سٹے کسی کو بھی فالو کرنے لگیں گے، نہیں۔ اللہ نے
کتاب بھیجی، رسول کو بھیجا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دین ساری چیزیں کلیئر کر دی. انسان کو خود جو ہے اب اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چلے اور کس کے پیچھے نہ چلے. ساری بات سمجھے. دیکھیے باقی نہایتوں میں مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کہ صحیح دین پر عمل کرنا نا بالکل بزدلوں کا کام تو ہے ہی نہیں. جو ڈرپوک لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، وہ صحیح دین پر کبھی عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ بہت دل جگر چاہیے آج کے ٹائم پر صحیح دین پر عمل کرنا. بندہ اکیلے رہ جاتا ہے اس کے اندر اتنی گٹس کہ وہ جس طریقے سے حق پر چلنے کی وجہ سے انبیاء اور رسولوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کے خاندان سے، ان کے کنبے سے، ان کے شہر تک سے، ہے کسی کے اندر اتنا گٹس؟ آج دیکھیے کہ دین پر عمل کرنا بہت بہادری کا کام ہے، بہت ہی زیادہ. دیکھیے اگر آپ لوگوں کی اپنے خود کو اگر لوگوں کی نظر سے دیکھو گے نا، وہ کبھی آپ کو سکسیس نہیں ہونے دیں گے. فار ایگزامپل آپ نے چلیے آپ کے زندگی میں قرآن آ گیا، آپ نے آہستہ آہستہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. دین آپ لوگوں سے پوچھیں گے یہ بتاؤ ذرا میں دین پر عمل کر رہی ہوں، بتاؤ میں بہت آپا بازی تو نہیں دکھ رہی ہوں؟ دیکھو میں نے ذرا قرآن کے اکارڈنگ اپنے حال حلے کو سدھار لیا، بتاؤ میں بہت زیادہ دیندار تو نہیں دکھ رہی ہوں نا؟ اچھا بتاؤ ایسا ویسا یہ وہ نا کچھ بھی، یعنی کچھ بھی اس کے علاوہ کوئی اور بھی باتیں ہو سکتی ہے، خیر جو بھی ہے. دیکھیے لوگ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آنے دیں گے الا ماشاء اللہ. اگر اگلا بندہ آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کو آپ کی یعنی کہ دنیا کی اتنی فکر نہیں، آخرت کی فکر ہے، تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. ادروائز 99% لوگ تو مشکل ہے کہ آپ کو دین پر رہنے کے لیے صحیح مشورہ دیں. ذاتی فائدہ انسان دیکھتا ہے، آخرت چونکہ چھپی ہوئی چیز ہے. آج کا انسان جو ہے، آج کا کیا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اس کو کوئک سروس چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سامنے ایک دم ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اچھا دنیا میں جو کرتا ہے اس کے ایفرٹس اس کو نظر آ جاتے ہیں، دیٹس وائی وہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے. اچھا آخرت کے لیے اگر کچھ محنت کر رہا ہے، اس کے ایفرٹس اس کو آخرت میں ملیں گے. سوچتا ہے بھائی پتہ نہیں کب آخرت آئے گی بھی نہیں آئے گی، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں اور اتنا صبر نہیں کر سکتا انسان. یقین کی بات ہے. دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں مت جاؤ اکثریت کے پیچھے، مت جاؤ نہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. آپ بھی اس چیز کو جانچ سکتی ہیں. دیکھیے 10 لوگوں کو آپ بات کریے کہ ہاں میں ترجمانی سیکھ رہی ہوں، یا میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، یا وٹ ایور جو بھی آپ بولنا چاہیں سامنے والے کے مزاج کے حساب سے آپ بول کر دیکھیں. چلیے ایک ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں، آپ زیادہ نہیں 10 لوگوں سے آپ بات کریں، وہ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک ڈسکشن رکھیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کو فیڈ بیک کیا دیا. 10 میں سے 2 لوگ خوش ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو انکریج کرتے ہیں، یا پھر اس میں سے 8 لوگ انکریج کرتے ہیں، یا 8 لوگ منع کرتے ہیں، یا وٹ ایور جو بھی ایکٹیویٹی آپ جو بھی ریزلٹ اس ایکٹیویٹی سے آپ کو آئے گا نا، بالکل ہانیسٹلی آپ اس کو شیئر کریں گے. بالکل اوکے، ایمانداری سے رکھتے ہیں کسی دن انشاءاللہ. اوکے چلیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ان ربک هو عالم من یضل عن سبیل اللہ وهو عالم بالمہتدین. بس بھائی ساری باتوں کا خلاصہ تو ہو گیا. بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہے جو بہت، یعنی وہی خوب جانتا ہے کون ہدایت پر رہنے والا ہے. اوکے ہدایت پر رہنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور راستے سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اوکے تو کیا پتہ چلا کہ آپ اس کا فیصلہ نہ کریں کہ نہیں بھائی زیادہ لوگ جس طرف ہیں وہ لوگ بہت ہدایت یافتہ ہیں، حق پر ہیں، اسی لیے تو دیکھو بھیڑ بھاڑ ہے نا. نہیں، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے، تم مجھے مت بتاؤ، مجھے پتا ہے کہ میرے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے اور کون ہے جو وہ ہدایت پر رہنے والا ہے. اوکے اچھا دیکھیے نا ایک بات بہت کامن سینس کی بات ہے، دیکھیے آپ کہ اکثریت آج کے ٹائم پر اگر سمجھیے کہ یہ جو گے وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی شادی اگر جائز قرار دے دی جائے سماج میں، تو کیا دین اسلام اس کو جائز قرار دے دے گا؟ چلو بھائی بولیں گے نہیں دیکھو زیادہ تر لوگ جو ہے مرد کی مرد سے شادی کے لیے راضی ہیں، تو بھائی اس کو چلو حلال قرار دے دو. استغفر اللہ، کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے جو چیزیں دین اسلام میں منع ہے تو ہیں،
اگر اس کو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے حلال نہیں ہو جائے گی، وہ کام اس میں جو ہے یعنی کمپلسری نہیں ہو جائے گا، یا پھر وہ کام اس میں جو کہ ثابت کر کے انسان کتنا بھی دکھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ کرنے نہیں لگیں گے کہ بھائی نہیں چلو زیادہ تر لوگ کر رہے تو ہم کر لیں، نہیں۔ اسی طریقے سے عورت کی عورت کے ساتھ شادی، چلو بھائی بولیں گے چلو نا اکثریت تو کر رہی ہے نا، چلو اس کو حلال قرار دے دو، استغفر اللہ، وہ لا فل ہو جائے گا، بھائی چلو جانے دو، سماج کی نظر میں ہو جائے گا، لیکن کتاب اور سنت کی نظر میں کبھی بھی یہ چیز لا فل نہیں ہو سکتی ہے۔ اکثریت کرتی ہے تو کرنے دے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں وہ چیزیں کبھی بھی لا فل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ فار ایگزامپل آج دیکھیے نا، آج کتنی اکثریت آپ کو ایسے ملے گی جو فیشن کے نام پہ بے حیائی کرتی ہے نا، پھٹے پھٹے کپڑے پہن کر جاتے فیشن کے نام پر۔ میں اکثر سوچتی ہوں فیشن میں اتنا دم ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس نے دیکھے کہ عورتوں کے ٹخنے تک دکھا دیے اور مرد کے گھٹنے تک دکھا دیے، تو ایک بات بتائیں کہ دین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے ٹخنے کو ڈھانک دے، ان کے گھٹنے کو ڈھانک دے؟ پھر یہی دیکھیے کہ سماج اکثریت اس طرف جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں نا اس میں حرج ہی کیا ہے، کیا غلط ہے اس میں، زیادہ تر تو لوگ کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو آپ کو جواب دینے آنا چاہیے۔ اللہ نے منع کیا ہے آیت نمبر 117 کی سورہ نام کی 117 میں، بھائی جس طرف زیادہ تر لوگ جا رہے ضروری تھوڑی وہ کام اچھا ہو یا صحیح ہو، نہیں، اللہ نے تو منع کیا ہے۔ اکثریت کے پیچھے جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو کوشش کریں آپ، ٹھیک ہے، اکثریت کے پیچھے نہ جائیں، یہ چیزیں اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ آج بچے دیکھیں کہ پہننے اڑنے کے تعلق سے یا کھانے پینے کے تعلق سے، دیکھیے ہر پیرنٹس کا یہی رونا ہے نا، پہننا اڑنا کھانا پینا، دیٹس اٹ، اوکے۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑا بچہ ہے تو بھائی اس کی شادی کا رونا ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے فیوچر کے سیٹلمنٹ کا رونا ہو جاتا ہے، سب کریے آپ۔ دیکھیے ایز اے پیرنٹس یہ حق ہے بچوں کا حق کیا ہے کہ پیرنٹس ان کی فکر کرے، اوکے، یہ بچے کا حق ہے پیرنٹس پر، اچھا، لیکن ناجائز طریقے سے نہیں۔ آپ کا بچہ کسی ناجائز کام کے لیے اور اس کے لیے روتا ہے دھوتا ہے ضد کرتا ہے، نہیں، آپ ان کو سمجھائیں، نہیں بیٹا سارے لوگ کر رہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اچھی چیز ہے یا پھر وہ کام صحیح ہے تو ہم بھی کر لیں۔ آیت کی روشنی میں سمجھائیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، خود بخود دیکھیے کہ جب آپ ان کو اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بخود آپ کے ہو جائیں گے جب وہ اللہ کے ہوں گے، سمجھئے آپ؟ لیکن اگر مائیں خود ہی پیرنٹس خود ہی ان کو حرام چیز کھلاتے رہیں گے، دین اس کے بعد جو ہے بولے نہیں کیا کریں، نہیں بچوں کو پسند ہے نا، سارے بچے تو کھاتے ہیں نا، یہ کھانے دو، یہ کرنے دو، وہ کرنے دو نا، پھر فیشن کے نام پہ بے حیائی اپنے بچوں میں آپ پھیلاؤ گے، نہیں ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، فیشن ہے، بتائیے، اتنی بڑی بڑی بچیاں ہوتی ہیں اور ان کو فیشن کے نام پہ اتنے ولگر ڈریس اپ کرواتے ہیں کہ مرد کیا، میں سمجھتی ہوں عورتوں کی نظریں بھی جھک جاتی ہیں، بھائی حیا والی عورت ہوگی تو اس کی نظر تو جھکی جائے گی کہ جب میں ایسا کھلے عام نہیں گھوم سکتی ہوں تو میں سامنے والے کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ یہ درد اپنے اندر پیدا کرے اور بڑے پیار سے، ایسا کوئی آپ کو نظر آئے تو بڑے پیار سے ان کو سمجھائیں، یہ فیشن کے نام پہ بے حیائی ہو رہی ہے۔ آپ بولو گے کیا کرے، اکثر بازار میں تو ایسے کپڑے ملتے ہیں، دیکھیے جب میں اپنے بچوں کے لیے ڈریس لینے جاتی ہوں نا تو فیشن کے نام پہ اللہ کا شکر ہے آدھے ادھورے کپڑے نہیں پہناتی ان کو، میں پورے کپڑے پہناتی۔ جب کبھی دیکھیے آج کل کپڑے نکلے شولڈر لیس ہوتے ہیں یا پھر شولڈر میں وہ اتنا سا سرکل کھول دیتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید ہوا جانے کے لیے کھولا ہوگا، مجھے تو آج تک سینس ہی نہیں سمجھ آیا اس کا، بھائی کیوں شولڈر کے پاس کھول دیتے نا، تو شولڈر سے گرا ہوا، دکاندار پتہ ہے آپ کو کہتے ہی کیا کریں گے آج یہی فیشن نکلا ہے، میں نے کہا بھائی نکلا ہوگا، میں تو نہیں پہناتی اپنے بچوں کو۔ اور دیکھیے کہ حالانکہ بچے دیکھتے کسی کا تو ممی پلیز ایسا ڈریس لاؤ نا، یہ وہ، تو اللہ کا شکر ہے انہیں سمجھا کے مطمئن بھی کر دیتے ہیں نا۔ اچھا کس طریقے سے دیکھو، یہ آپ کے جسم کا حصہ دکھ رہا ہے، شیطان کی نظر پڑ گئی یہاں پہ، دیکھو آپ کا ہاتھ دکھ رہا ہے، یہ شیطان دیکھ رہا ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ شیطان، یعنی ان کے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ نہیں، اگر یہ پارٹ ہمارا نظر آ رہا ہے مطلب شیطان ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس لیول کے بچے، میری بچی 6 سال کی ہے، اس کے لیول میں جا کے اس کو سمجھانا، ایک 15 ایئرس کی ہے تو اس کے لیول میں جا کے اس کو سمجھانا، ٹھیک ہے؟ اب 15 ایئرس کی بچی کو میں ایسا بولوں گی تو اس کو پتا ہے کہ یہ میرے لیول کا نہیں ہے، خیر جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔
تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بچوں کو سمجھا سکتی ہیں، سماج کے رنگ میں نہ رنگے، اپنے بچوں کو ویسٹ نہ کریں، میں تو آپ سے یہی کہوں گی۔ بچے آپ کے دیکھیے کیپٹل ہیں، آپ کی دولت ہے، آپ کا سرمایہ ہے، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آج یہ چیزیں دیکھیں کہ جتنا ہانیسٹلی، ایمانداری سے یا ہارٹلی ایک پیرنٹس یا ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہے نا، دوسرا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ میں سمجھتی ہوں دوسرے لوگ تو اور دماغ خراب کرتے بچوں کا، او ہو کیا ہے تمہاری ممی تم کو ایسے کپڑے کیوں پہناتی ہے، آج کل دیکھو نا مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ کبھی بھی نہیں، بچوں کے ذہن میں ہمیشہ ایک بات ڈالیں، آپ کسی کی بھی بات سنیں، آپ ماننا آپ کو اپنے پیرنٹس کی ہی بات ہے، پیرنٹس کی بات مانا کرو، پیرنٹس آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا، یہ چیز ہے۔ میں کیوں آپ کو اتنی باتیں بتا رہی ہوں، اس لیے کیونکہ دیکھیے کبھی کبھی کچھ پیرنٹس کے ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں نا، تو مجھے ایک پوائنٹ مل جاتا ہے، ہاں چلو کسی آیت پر اگر بھائی اس میں سے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا مسئلہ ہو یہ ہے نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حل کر دے۔ تو بس کچھ نہ کرے، ساری برائیوں کی جو حل ہے نا، سارے برائیوں کے مسئلے کا حل صرف اور صرف کتاب و سنت، مت کرے کوئی محنت، کچھ بھی نہ کرے، بس اپنے بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کر دے۔ اور دیکھیے کون کیا کرتا ہے، ہمیں اس کی ٹوہ میں نہیں لگنا ہے، کیونکہ کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم خود کو دیکھو، اوکے، تم خود کو دیکھو کہ کون بھٹکا ہوا ہے، کون ہدایت پر ہے، مجھے پتا ہے۔ تسلی آتی ہے اس آیت پر، اللہ تعالیٰ شکر، چلو بھائی ہمیں جواب داری نہیں دی گئی ہے، یا ہم جواب دہ نہیں ہے اس چیز کے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کا جواب ہمیں دینا ہے، نعوذ باللہ، یا کون ہدایت پر ہے تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔